अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कौमी मुकालमे की गूंज। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कौमी मुकालमे की जरूरत पे जोर दिया जा रहा है, क्या ये मुमकिन भी है? तहरीक इंसाफ का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्दअमल है वो मिला जुला है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद चेयरमैन PTI का अपना मुस्तकबिल कानूनी तौर पर क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाहिर एक बाज़ाब्ता खत लिखकर उनको बता दिया है कि वो चेयरमैन PTI नहीं है। तो जमात की इस वक्त सियासी हैसियत क्या है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में अमरीकी असलहा इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक वो असलहा पाकिस्तान की अंदर इस्तेमाल हो रहा है तालिबान की जानिब से, TTP की जानिब से, जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसके अंदर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। DGISPR ने फ्राइडे रोज, जुमे के रोज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तहरीक इंसाफ ने कल उसके बाद 24 घंटे बाद एक बाज़ाब्ता जवाब दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बज़ाहिर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है वो है गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, यानी जो विफाक के अंदर उनकी जमात की रिप्रेजेंटेशन है वो मुकालमे की बात कर रही है, वो टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रही है, वो दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे हटने की बात कर रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आज जलसे में जिस किस्म की कुछ तकारीर हुई हैं, लगता है कि वहां पर टफ टाइम देने का फैसला किया गया। तो ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी में जो गुड कॉप नैरेटिव है उसको लीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। इनका जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे, नहीं चाहते। कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खुश होगा, अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिम्मत में बढ़ना होगा। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। अब इनका जो टोन है, टेनर है, आप इसको नोटिस करें। इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनकी ट्वीट्स जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, उनमें थोड़ा से आगे सख्ती है। और जैसे जुनैद अकबर साहब हैं, वो उन्होंने बड़ा एक धुआंधार किस्म का ट्वीट किया है कि वो वजीर आला सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं। ये साबित कर रहा होगा लोगों को। शाहिद खटक साहब, आज भी जो तकारीर जुनैद अकबर और शाहिद खटक साहब ने की वो ठीक ठाक अग्रेसिव तकारीर थी। जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी है, उन्होंने मोर और लेस एक दरमियानी तकरीर की, उसमें गवर्नेंस के हवाले से बातचीत की। लेकिन ये पूरा जो मूड था जलसे का वो कदरे मुख्तलिफ था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मुज़ाकरात की अब गुंजाइश है नहीं, हुकूमत ये कहती है। खान साहब के होते हुए तो हरगिज नहीं है। जरा उनका मौक़िफ़ भी सुनिए। मुज़ाकरात के लिए आप लोग अब भी तैयार हैं? जी, इसके इम्कानात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो गई है इमरान खान साहब के ट्वीटर से, तो हालात जो है वो मजीद पेचीदा हो गए हैं और उन्होंने सूरत हाल को बहुत ज्यादा जो है वो खराबी की तरफ ले गए हैं, जो कि बदकिस्मती है। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं है। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें। बैरिस्टर गौहर साहब जो धीमे मिजाज के आदमी हैं, बीच की बात करने के हवाले से उनको वजह शोहरत है। जब माइनस इमरान के बारे में बात की गई हुकूमती कैंप से, तो इस पे बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि फिर -1 नहीं होगा, फिर सभी माइनस होंगे। अगर ये से हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, 1 माइनस नहीं होगा, फिर एवरीवन माइनस हो जाएगा। इस दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट में PTI के खिलाफ अहम फैसला कर लिया गया है कि अगर वहां पे इमरान खान साहब की तस्वीर लाई जाएंगी तो रुकनीत मुअत्तल हो सकती है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने इस फैसले को अनाउंस किया है। सो वहां पर भी लगता है कि हुकूमत बड़े आहनी हाथों से इस वक्त निमटने के बारे में सोच रही है। अगर बयानात भी नहीं रोके इमरान खान साहब के, ट्वीट्स खत्म ना हुई, तो फिर क्या होगा? तो फिर पार्टी पे पाबंदी की बात भी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट शो कर रही है, लेकिन अगर इस तरह के बयानात आएंगे जिस तरह भी बानी ने बयान दिया, जिस पे DGISPR ने भी बात की है, तो मेरा ख्याल है फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसका वजूद सियासत के अंदर रहना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। प्रोग्राम के पहले से में राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर वजीर आजम के रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब, आपसे आगाज करती हूं कि पहले लगता है कि तहरीक इंसाफ एक गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी के ऊपर है।
لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہے کہ جو پریس کانفرنس کے بعد ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے, انہوں نے کس طرح سے اس کرائسس کو نیویگیٹ کرنا ہے, نظر آ رہا ہے کچھ میں جوائنٹ اسٹریٹجی آپ کو؟ دیکھیں, آبویسلی جس طریقے کی گفتگو کی گئی, آپ نے بھی سنوایا, بیرسٹر گور صاحب نے بڑی نپی تلی بات کی اور کوشش یہی کی گئی کہ معاملات کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے. لیکن یہ جو سارا ہم دیکھ رہے ہیں جو ایپیسوڈ ہے, یہ بنیادی طور پہ سیاسی فیلئر آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیں, آج تحریک انصاف کے جلسے کا آپ نے ذکر کیا, اس جلسے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے, اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے. جو المیہ ہے, المیہ یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ روز جلسے کرتی ہیں, ان کو ہم لائیو بھی دکھاتے ہیں, وہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں, لیکن وہ پبلک بحث میں ان کی چیز نہیں آتی. وہ پبلک بحث اس طرح جنریٹ نہیں کر سکتے. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ کسی کو ہو سکتا ہے مناسب اس پہ کسی نے کچھ تنقید کی ہو, کسی نے تعریف کی ہو, لیکن اس کے اوپر ایک پبلک ڈسکشن شروع ہوئی, لوگوں نے بحث کی, لوگوں نے اس کے حوالے سے گفتگو کی, اس پہ بات ہوئی. لیکن جو سیاسی حکومت ہے, ان کے وزراء ہو جائیں, وزیر اعظم ہو جائیں, ان کے وزراء اعلیٰ ہو جائیں, یہ جو مرضی کہتے رہے, اس پہ پبلک کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتی. تو میرے خیال میں بڑا ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی آپ کی سائڈ ہے حکومت کی, وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے چیزیں اس نہج پہ پہنچی. وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم گورننس پہ فوکس کر رہے ہیں, ہمارا کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے. پنجاب میں ہم گورننس کر رہے ہیں, وفاق کے اندر ہم اس وقت معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ نیریٹو نہیں دے سکتے جو تحریک انصاف کا ہے. تو ہم ان کا کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے. دیکھیں, وہ کس کے لیے گورننس کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ عوام کے لیے کر رہے ہوں گے تو وہ عوام کے اندر چیز ڈسکس ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ عوام اتنے بے شعور ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے ان کا جو سیاسی مقبولیت ہے وہ میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ ہم 3 سال کے دوران دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا, اب 3 سال کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب جو 2 سال سے جیل کے اندر ہیں, جن کی تصویر اب پارلیمنٹ میں بھی کوئی لے کے گیا تو اس کی رکنیت معطل کر دی جائے گی. اگر ابھی بھی یہ حالت ہے 3 سال کے بعد بھی, تو پھر میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے. آج پشاور کا جلسہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کل بلاول نے بھی خطاب کیا تھا, پرسوں مریم نے بھی کیا تھا, اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ حالانکہ ان کو تو لائیو دکھایا جاتا ہے, اس لیے کہ پبلک کو وہ اس وقت جو ہے اس طریقے سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے. رانا صاحب, یہ بات درست ہے کہ کیا اگر وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اب کوئی تصاویر لائی جائیں گی, کوئی نعرے وغیرہ لگیں گے, تو رکنیت معطل کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے؟ یہ ایکسٹریم قدم نہیں ہوگا اس سے؟ تو پھر جو تحریک انصاف کے لوگوں کا بیانیہ ہے کہ جی خوف زدہ ہیں آپ ایک شخص سے, ایک پارٹی کی موجودگی سے, تو پھر بین ہی کرنا ہے نا. بین تو تبھی کیا جاتا ہے جب باقی سارے راستے کام نہ کر رہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کیوں ڈسکس ہو رہی ہے اور ان کے جلسے کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں. جب ایک آپ اینٹی اسٹیٹ سٹانس لیں, یا جب آپ اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں, یا جو ٹیررزم کے حوالے سے اسٹیٹ کا نیریٹو ہے آپ اس کے خلاف بات کریں, یا افغانی ریفیوجیز کے حوالے سے جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہو آپ اس کے خلاف بات کریں, فارن ڈپلومیسی میں افغان طالبان کے ساتھ حکومت کیسے انگیج کر رہی ہے آپ اس کے خلاف بات کریں, تو آبویسلی پی ٹی آئی یا اس کے ممبرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, اور یہ پھر نیوز بنتی ہے. اور ایک صوبہ جب ایجیٹیشنل پالیٹکس کرے اور اس کا سارا فوکس اڈیالہ جیل کے ارد گرد طواف پہ ہو اور ایک کلیش کی سچویشن بنائے, پولرائزیشن کی سچویشن بنائے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ایک کنسرن بن جاتا ہے. جس طرح کی ٹویٹس خان صاحب نے کی, دیکھیں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا یہ ایشو رہا ہے کہ ان کے 4-4, 5-5 نیریٹو رہے ہیں. ابھی بھی اگر ان کی سینئر قیادت جو ہے وہ کوئی بہتر گفتگو کر رہی ہے نسبتاً, تو اگر آپ آج کے دن اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کا آپ آفیشیل سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ ایک میسو اینٹی انسٹیٹیوٹ کیمپین پہ اور اسی نیریٹو کے اوپر اسی طرز کی ٹویٹ کی جس طرح خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی, یا جو انہوں نے بات کی تھی کہ اگر آپ این ڈی یو کے جو لوگ جو اٹینڈ کریں گے وہ میر جعفر تو اسی طرز کے اوپر ان کا سوشل میڈیا چل رہا ہے. دیکھیں, یہ بڑی اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئین قانون موجود ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, لیکن آپ کو اس چیز کی کھلی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ایسا نیریٹو بیچیں جس طرح آپ نے پہلے بیچا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان چلیں. آپ نے کہا یہ کھلی اجازت نہیں ملے گی رانا صاحب. 9 میں ہی ہوا تھا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو بطور اپوزیشن تحریک انصاف کے اس دھڑے کو جو آپ کہتے ہیں کہ سینسیبل بات کر رہے ہیں, اس کو سیاسی رستہ آپ لوگ بھی نہیں دے رہے. اگر حکومت اس سینسیبل دھڑے کی ملاقاتوں پہ پابندی نہ لگائے اور ان کو سیاسی پروسیس کا حصہ بنائے, لیڈر آف اپوزیشن نوٹیفائی کر دیں, تو پھر آپ اس طرح کے دھڑوں کو مضبوط کرتے ہیں جو کہ اندر سے زیادہ ایکسٹریم
جو ہاکس ہیں, جو ایکسٹریم میئرز کی بات کرتے ہیں. تو جب پولیٹیکل سپیس آپ سمجھدار لوگوں کو نہیں دے رہے تو کیا یہ ایک وائز اسٹریٹجی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں اس چیز سے بھی نہیں ایگری کروں گا کہ ہم سپیس نہیں دے رہے. یہ سمجھدار لوگوں کو سپیس خان صاحب نہیں دے رہے, اور اس کی وجہ ہے. دیکھیں اگر میں آپ کو ایک یہ اسی پوائنٹ کو لے لیتے ہیں نا, این ڈی یو والے پوائنٹ کے اوپر. اب این ڈی یو کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ ہے, اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمڈ فورسز ہیں اور آپ کے جو سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں وہ کیا ہیں, اس سے ریلیٹڈ ورک شاپس ہیں, اور آپ آل اکراس صوبائی حکومتوں کو, آرمڈ فورسز کے ریلیشن شپ کو, سارے کو آپ یو گو تھرو دیٹ کورس. اب اگر اس کورس کو آپ لیبل کر دیں گے میر جعفر میر صادق کے ساتھ کہ ایک نارمل انٹریکشن, ایک نارمل ڈسکورس کو بھی آپ گناہ قرار کر دیں گے, تو یہ دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے. میں آپ سے اگری کرتی ہوں, یہ ایک پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. سوال میرا مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سم ون لائک بیرسٹر گوہر جو کہ ایک جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, جو ایک متعدل بہیویئر رکھتے ہیں, جب ان سے کی ملاقات بھی نہیں ہو پاتی ہے تو آپ بیرسٹر گوہر جیسے نہیں, ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں نا جی, مائنڈ سیٹ کو بھی کمزور کرتے ہیں. ہوتی رہی ہیں, کراتے رہے ہیں, لیکن آپ کا پوائنٹ اس لیے ویلڈ نہیں, میں ایگری نہیں کرتا. اس ویلڈ آپ کے نزدیک ہوگا, میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ جو چوائس آف چیف منسٹر, دا چوائس کے جن لوگوں کو آواز دی جاتی ہے پی ٹی آئی میں, ان کی نوکری بچتی ہی تب ہے اگر آپ ڈرامہ کریں گے, اگر آپ پولرائزیشن کریں گے, اگر آپ ٹکراؤ کریں گے, تو تب ہی تو آپ پی ٹی آئی میں سروائیو کریں گے یا خان صاحب کی نظروں میں آپ سرخرو ہوں گے. اگر آپ اس بار سے نیچے چلے جائیں گے تو آپ کو تو میر جعفر میر صادق کہہ دیا جائے گا نا. تو یہ پولیٹیکل سپیس ہم کم نہیں کر رہے, یہ پولیٹیکل سپیس خان صاحب اپنے ممبران کے لیے کم کر رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے وقت میں ڈالا ہوا ہے پوری پی ٹی آئی کو کہ وہ کون سی ڈائریکشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھائی میں گرایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, یہ خان صاحب ذمہ دار ہیں. سین وائسز کو خان صاحب سپیس نہیں دیتے, حکومت کی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں. ہم نے تو پارلیمنٹ میں ان کو 20 دفعہ کہا ہے کہ آپ انگیج کریں, لیکن وہ کر نہیں سکتے. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ, بیکاز اگر وہ کرتے ہیں تو پھر تو وہ غدار قرار کر دیے جائیں. چلے مجھے اس پہ تھوڑے آلٹرنیٹ اوپینین بھی لیں دیں. اطہر کاظمی صاحب جی, یہ کیا عمران خان صاحب ہی نہیں چاہتے کہ جو یہ سینسیبل کی عادت ہے جس میں بیرسٹر گوہر ہے, ان لوگوں کو امپاور کریں, اسد کیسر صاحب کو کہ بھائی ٹیمپریچر نیچے لے کے, گڈا پور صاحب جب مذاکرات کرنے کی بات کرتے تھے, اپیرنٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی پارٹی میں ہے, وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا ہے, تو وہ امپاور ہی نہیں کرتے سمجھدار لوگ. دیکھیں آپ گزشتہ 2 سال سے تو خان صاحب جیل میں, کتنی دفعہ اسد کیسر صاحب کو جانے دیا گیا, کتنی دفعہ عاطف خان کو جانے دیا گیا. شاہ صاحب کی اب بریت ہو چکی ہے, لیکن ان کی ضمانت نہیں ہو سک رہی. اب اگر شاہ صاحب جا کے ملتے تو آپ سمجھتی ہیں کہ شاہ صاحب نے باہر آ کے اس طرح کی گفتگو کرنی تھی. اب مسلسل اگر اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں حکومت نے بھی سیاسی عمل کو خود روکا, اور پھر سیاسی طور پہ خود یہ جتنے ارریلیونٹ ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیں اس وقت مسئلہ صرف عمران خان صاحب کی ذات کا یا پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, لوگوں کے گریوینس حکومت کے ساتھ ہیں. یہ جو اتنا آپ کو ایک دم سے شور نظر آتا ہے نا, دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں. کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے کوئی ایسی آئینی ترمیم کی ہے, کسی جمہوری حکومت نے, جس پہ اقوام متحدہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہو؟ کیا آج تک پاکستان کے اندر اتنے لمبے عرصے اس طرح کا ماحول رہا ہے کسی بھی جمہوری دور کے اندر؟ یا تو حکومتیں ختم ہو جاتی تھیں یا معاملات چلتے رہتے تھے. اب حالیہ دہائیوں کے اندر تو ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا نا. 3 سال سے یہ سیاسی طور پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی پالیٹکس نہیں کر رہے. اب رانا صاحب کو شاید اچھا نہ لگے, یہ جس حلقے میں ان کا بھائی حلقہ, ان کے والد صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا 2018 میں, ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج راجہ دانیال ان کا لیڈر بن گیا وہاں سے, راجہ ریاض صاحب کا بیٹا ہے, شاید یہ رانا صاحب یقیناً ان کی وہاں پہ کرتے رہے ہوں گے سیاسی کمپین وغیرہ. ان کو ٹکٹ مل گیا اور وہ الیکشن جیت گئے. انہی کے لیڈر ہیں, انہی کی مرضی سے. عمران خان صاحب کی اس سے کیا تعلق؟ اس لیے کہ یہ پبلکلی کنیکٹ نہیں کر پا رہے نا. اگر پبلک پلس ان کی طرف آ جائے گی, لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے, تو پھر بحث 2 طرف ہوگی نا. سیاسی بحث کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوگا, ان کا جلسہ ہوگا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر 80,000 بندہ لائیو سہیل آفریدی کو سن رہا تھا. ان کے سب کے جلسے ٹوٹل ملا کے دیکھ لو تو اس کے اتنے ویوز نہیں. یہ عوام کو اپنی طرف کنیکٹ نہیں کر پا. میں آپ کے اس پوائنٹ سے ڈس ایگری کیے بغیر میں آپ سے پھر بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے اپنی جماعت میں ان لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں جو ٹکراؤ کرے
کرے, جو ایک سچویشن کریٹ کرے, جو دباؤ بنا کے رکھے, اور جو سمجھدار لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, ان کی ٹویٹ کے جواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر بھی ایک مضبوط دھڑا ان کے اپنے خلاف کھڑا ہو گیا. تو خان صاحب اپنا وزن ان لوگوں کے طرف ڈالتے ہیں جو دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر خان صاحب تک ان کی رسائی کتنی اور کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا, اس وقت ہم 3 سال کے بعد یہ بحث کر رہے ہیں نا, یہ دیکھیں نا 3 سال کے دوران چیزیں ہوتی رہیں, کہاں سے چیزیں شروع ہوئیں, کہاں تک چیزیں گئیں, کیا کیا معاملات ہوئے, کدھر مذاکرات ہوئے, کیا مذاکرات نہیں ہوئے. علی امین صاحب کی ملاقاتیں یہ لوگ روک دیتے تھے, آلدو کہ علی امین صاحب چاہتے تھے کہ حکومت کو انگیج کیا جائے, تو ان کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا گیا, ان کی کبھی ملاقات ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی اس وقت سچویشن ہے, اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, ہم یہاں تک پہنچے کیوں. جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور یہ ابھی بھی حل ہو سکتا ہے. آپ مجھے جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, یہ سیاست کی ناکامی ہے. آپ سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہونے دیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی بھی ملاقات نہیں ہونے دیں گے, تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. جی رانا صاحب, اگر یہاں سے آگے چلنا ہے, یا تو پھر ہم اگلے کئی سال اسی طریقے سے اس ملک میں سیاست کر لیں گے, یا پھر اس کو بہتر کریں گے. دو ہی صورتحال ہے نا, تو اب بہتر کیسے ہو گے معاملات؟ یہ دیکھیں, اس کو ایک چیز کو میں کلیریفائی بڑا کلیئرلی کرنا چاہوں گا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, حکومت نے تو میرے خیال سے درجنوں ملاقاتیں خان صاحب کی کرائی ہیں, اور ایک قیدی جو ہے پرزن رولز کے مطابق اس کی ملاقاتیں یا پرسنل نوعیت کی ہو سکتی ہیں, یا پھر وہ اپنے وکلا سے جو ہے انگیج کر سکتا ہے. تو ہر ملاقات جو خان صاحب کی کرائی گئی ہے, بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں سیاسی جو ہے وہ پھر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ان کی جو کے پی کے کی حکومت ہے اس نے ایک ڈائریکشن لی ہے, تو اس کا مطلب ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ نہ پرسنل نوعیت کی تھی, نہ ان کی لا ریلیٹڈ ملاقاتیں تھیں. ہر ملاقات سے انہوں نے سیاست کی ہے. سیاست انہوں نے پازیٹو کی ہے یا منفی کی ہے, اس بحث میں نہیں پڑوں گا. میں تو یہی کہوں گا کہ منفی سیاست کی ہے, جو کہ آپ کو نظر آیا پچھلی بھی ملاقات سے. ایک ادارے کو حملہ آور کیا گیا, اس کے سربراہ کو حملہ آور کیا گیا, اور ادارے کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے نا. اب یہاں بات یہ آ گئی کہ یہ بال بھی پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. اگر ان ملاقاتوں کو پرسنل نوعیت تک رکھا جاتا, اگر ان ملاقاتوں کو اپنے کیسز تک رکھا جاتا, تو یہ کنسرن اٹھتا ہی نہ, کیونکہ ہر ملاقات کو ایک اپرچونٹی بنا کے حملے کے لیے, اداروں کے لیے, یا پولرائزیشن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس لیے یہ کنسرن بنا ہے. یہ کوئی حکومت کوئی اپنی شوقیہ طور پہ ان کی جو ہے وہ بند نہیں کر رہی, کیونکہ وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں بدترین طریقے سے, تو ہمیں یہ اقدامات لینے پڑ رہے ہیں, جس کے اوپر پوری پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی, اور ہمارے مختلف وزراء نے بھی اس کا ذکر کیا. تو اب بڑی ایک لائن ہم نے بھی ڈرا کر دی ہے نا, کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ سیاسی ملاقاتوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. اچھا. ہم اس آدمی کو جو جیل میں سزا کاٹ رہا ہے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے, یا ان کے جو لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں اور آگے اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے, ان ملاقاتوں سے طے پائے گا کہ اس کے نتیجے میں وہ اس طرز پہ جاری رکھتے ہیں, اپنی کارنامے انجام دے جاتے ہیں, یا وہ ود ان لا ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ بال بھی پی ٹی آئی کے کورٹ میں رہا ہے. اسی طرح اگر صوبے کے پی کے کی بھی بات کریں تو وفاق جو ہے وہ ہر لحاظ سے کوآرڈینیٹ اور انگیج کر رہا ہے اس صوبے کے ساتھ. یہ انہوں نے, اس کے چیف منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کون سا رستہ لینا ہے. اس نے تصادم کا رستہ لینا ہے ریاستی پالیسی کے ساتھ, یا اس نے ریاست کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو یہ سارے فیصلے جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, دیکھیں ہم نے تو لا امپلیمنٹ کرنا ہے, فیصلے سارے پی ٹی آئی نے کرنے. ٹھیک ہے. جو مجھے آج ان کا جو سوشل میڈیا جو 24 گھنٹے سے آپ دیکھ لیں, آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس سے تو مجھے جو اوور آل ایک صاف بات نظر آ رہی ہے کہ کاظمی صاحب کی تحریک انصاف یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے سیاست عمران خان صاحب کے ساتھ کرنی ہے یا عمران خان صاحب کے بغیر کرنی ہے. -1 کی تب بات ہی کر رہے ہیں نا جو مختلف اور حکومتی لوگ بھی. تو تحریک انصاف میں -1 والی کوئی کیپیسٹی ہے آپ میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, ایک تو یہ جماعت پہ پابندی لگانے کی بات بھی ہوتی ہے. جماعت تو اس وقت ویسے ہی نہیں, اس وقت تو آزاد لوگوں کی حکومت ہے. معلق ہے پر سم لیگل. آپ نے سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. اگر آپ پابندی لگا بھی دیں گے تو اس کے کیا لیگل کانسیکوینسز ہوں گے, اس لیے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں آزاد لوگوں کی حکومت ہے. قومی اسمبلی میں, سینٹ میں جتنے بھی ہیں ان سب کو آزاد قرار دے دیا گیا غالباً, جو خاص کر قومی اسمبلی کے
اندر. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح پابندی لگے گی. باقی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے, زرداری صاحب کا اپنا کردار ہے ان کی جماعت کے اندر. اس طرح مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور لیکن پی ایم ایل این نے مائنس نواز صاحب وقت 2018 کے بعد گزارا ہے جب نواز صاحب لندن چلے گئے, مریم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا. دیکھیں وہ جو انہوں نے مائنس, جو میاں صاحب اس وقت بھی مائنس نہیں ہوئے. دیکھیں اس وقت بھی جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ کس کا تھا؟ وہ نواز شریف صاحب کا تھا. اسی کے اوپر تو دیکھیں نا ووٹ پڑتا تھا جب تحریک انصاف والوں کی حکومت تھی, ضمنی انتخابات میں جیتتے تھے نون لیگ والے اس بیانیے کے اوپر, وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا. اس وقت بھی دیکھیں اگر کوئی بیانیہ تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت کا ہوتا ہے اس میں اس کے لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. آپ نے یہ سارے گلے شکوے تو گنوا دیا حکومت نے. انہوں نے کہا کہ بال ان کی کورٹ میں ہے, لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران اس حکومت نے کیا عمران خان صاحب کو کسی ایک بھی اوپن کورٹ میں پیش کیا ہے؟ ان کی سزائیں بھی جیل کے اندر ہوئیں, ان کے مقدمات بھی جیل کے اندر چل رہے ہیں, ان کا عدت والا جو کیس تصویر ایک جھلک نہیں ان کی باہر آنے دیتے. تو پھر مسئلہ یہ نا کہ حکومت نے کس طرح چیزوں کو مینج کیا. اگر یہ تھوڑے سے بہتر طریقے سے مینج کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اتنی تلخی نہ آتی. لیکن اس وقت یہ کچھ ایشوز ہیں جس طرح ذکر ہوا کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ قومی مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف اپنی 2 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے کہ بھائی ہم اس پہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آئے روز وہاں شہری شہید ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں, فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں. ابھی آپ آگے جا کے اس کو کور بھی کریں گی. وہاں پہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے, افغان حکومت جو کر رہی ہے, جس طریقے سے طالبان کی سپورٹ انڈیا کر رہا ہے, تو یہ بڑے امپورٹنٹ مسائل ہیں, ان کو ہم نے حل کرنا ہے. لیکن ہماری سیاست کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے؟ لیکن وہ صوبہ جو اس وقت جو اس فرنٹ لائن ہے وہ اور وفاق کی حکومت کے درمیان اتنی بد اعتمادی ہے اس موقع کے اوپر. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. رانا صاحب بس کنکلوڈنگ نوٹ آپ کی طرف سے جانوں گی. پھر یہ پارٹی کے اوپر بین تو بھی آپ ٹیکنیکلی کر نہیں سکتے, لیکن ویسے چھوٹی موٹی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی آیا تصویر لے کے اس کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے. مطلب اب اس حد تک جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اصولی طور پہ جماعت کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, کہ بھئی کوئی تصویر بھی لایا یا کوئی اور بھی احتجاج بھی کیا تو رکنیت اس کی معطل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بین کے اوپر کوئی حتمی کوئی فیصلہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہو ایٹ اے سرٹن لیول, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلی طور پہ تو یہ کوئی ایکسرسائز کوئی اتنی سود مند بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آلریڈی جو سٹیٹس ہے پی ٹی آئی کا وہ ابھی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ان کے پاس سمبل نہیں ہے. دیکھیں جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اب سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ناٹ سٹنگ فرام جیل, ناٹ انٹل ہی از کنوکٹڈ. تو یہ چیز طے ہو گئی ہے. اب یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, جو فالوورز ہیں خان صاحب کے, جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ان کے ممبرز ہیں یا کے پی کے کی حکومت ہے, کہ جو ڈائریکشن خان صاحب نے ڈرا کی ہے, جو کہ تصادم کی ہے, جو کہ انڈرمائن کرنے کی ہے اداروں کو, اگر انہوں نے اسی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے تو ان کو بھی پھر روک دیا جائے گا یہ اقدام لینے سے. تو یہ اس میں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب اس کو آپ ٹرانسلیٹ کن ایکشنز میں کرتے ہیں وہ آپ کو وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گا. لیکن اس چیز میں کلیئرٹی ہے کہ جو ڈائریکشن خان صاحب نے سیٹ کی اپنی ٹویٹ سے, اپنی جو بیانیہ ان کا آیا, اس کے لیے کوئی دیر از زیرو اسپیس فار دیٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب. اطہر کاظمی صاحب پروگرام کے حصے ہمارے ساتھ موجود تھے. آتے جاتے سیاسی جماعتوں پر پابندیاں ماضی میں لگتی رہی ہیں. کوئکلی آپ کو ذرا ایک ہسٹری کا ریفریشر کورس دیتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں کس کس سیاسی جماعت کو بین کا سامنا کرنا پڑا تھا. الیکشن کمیشن ریکارڈ کے مطابق 1947 سے اب تک 54 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں پر مختلف ادوار میں پابندی عائد ہو چکی ہے. ملکی تاریخ میں سب سے پہلے جولائی 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں پابندی عائد کی گئی تھی. 1964 میں سابق صدر ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا. جماعت اسلامی پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینا اور غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات عائد کیے گئے تھے. بعد میں جماعت کئی مرتبہ اقتدار کا حصہ بنی, جس میں 2002 کا MMA دور قابل ذکر ہے. نیشنل عوامی پارٹی کو 8 سال کے دوران 2 مرتبہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا. پہلے 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی, جبکہ دوسری مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی تھی. اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کی دوبارہ سے تشکیل کی گئی. پہلے اس کا نام نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی رکھا گیا. 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں حکومت میں بھی آ گئی تھی. 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی بھی پابندی کا شکار رہی اور اس دوران پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کا قیام بھی عمل میں آیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے انتخابی نشان تلوار کو ضیاء الحق کے دور میں 1977 کے متنازع انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے 1988 میں تیر کے نشان سے الیکشن لڑا
اور وہ کامیاب ہو گئی تھی. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی پابندی ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں پہ لگتی رہی ہیں. MQM جو ہے وہ اس پہ پابندی لگی, وہ MQM پاکستان کی صورت میں دوبارہ ابھر کے سامنے آئی. تو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں پر وقتاً فوقتاً جو اب لگتی رہی ہیں پابندیاں, اس کے نتیجے میں جو سیاسی طور پہ کیا ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ کسی اور نام سے, کسی اور طور شکل سے اپنے ووٹر کے ساتھ چونکہ جڑی رہتی ہیں تو وہ قومی دھارے کے اندر کسی نہ کسی شکل میں وہ قائم رہتی ہیں اور الیکٹورل پروسیس کا بھی وہ حصہ رہتی ہیں. اس وقت ہم ایک بریک پہ جائیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو ایک خط بھیجا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, جہاں پر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ اس پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں. پارٹی کا اپنا اس وقت قانونی سٹیٹس کیا ہے, اور اس خط کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ پارٹی کے اوور آل جو صورتحال ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر ان کے ممبران کا سٹیٹس کیا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پارلیمنٹ کے اندر بھی اور بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر کی درخواست پر جواب جاری کر دیا, جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بیرسٹر گوہر کو PTI چیئرمین تسلیم نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق بیرسٹر گوہر کے پاس پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے کوئی قانونی حیثیت نہیں, کیونکہ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. الیکشن کمیشن نے خط میں لکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پر سٹے آرڈر کے باعث فیصلہ نہیں ہو سکتا. سینیٹرز کی PTI میں شمولیت کا معاملہ بھی اسی فیصلے سے جڑا ہوا ہے. بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کا جوابی خط موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تاحال ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیا, نہ ہی سرٹیفکیٹ جاری کیا. ہم یہ معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے. بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس معاملے کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے, پینڈنگ ہے, اور اس دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خط سامنے آیا ہے. ان کا موقف سنیے. الیکشن کمیشن کی طرف سے لیٹر موصول ہوا کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. دس ویری انفارچونیٹ کہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. دس از ویری انفارچونیٹ. پروگرام کے سلسلے میں کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب. ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کا براہ راست تعلق جو جمعے کو ہونے والی پریس کانفرنس ہے بظاہر لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے. اس وقت یہ گوہر خان صاحب کو جو جواب دیا گیا کہ آپ پارٹی کے چیئرمین, اس وقت ان کی قانونی حیثیت کیا ہے, پارٹی کی بھی, بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی, اور ان کے MNAs اور سینیٹرز کی بھی؟ دیکھیں جی, آپ کے سوال سے نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تحریک انصاف کے جو بقول تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے گوہر علی خان, وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق وہ چیئرمین نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کا آج کا نہیں ہے. الیکشن کمیشن تقریباً 1-1.5 سال سے مسلسل مختلف فورم پر بھی یہ کہہ چکا ہے کہ گوہر علی خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. اس لحاظ سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کی جو ہوا تھا وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ بھی کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائزہ کی عدالت میں یہ باقاعدہ تحریری طور پر انہوں نے ایک باقاعدہ رپورٹ پیش کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ گوہر علی خان جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں, کیونکہ پارٹی کا ڈھانچہ نہیں ہے, پارٹی کا سٹرکچر ختم ہو چکا ہے, پارٹی میں کور کمیٹی نہیں ہے. تو جو کور کمیٹی نہیں ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے, ورکنگ کمیٹی نہیں ہے, تو الیکشن کون سی باڈی کروائے گی؟ تو ہم تو ان کو چیئرمین نہیں مانتے. تو یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. لیکن ابھی چونکہ خط لکھ کر الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ گوہر علی خان جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا ایک سیکنڈ پہلے جو آپ نے بات کی, یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے, ابھی معاملہ پینڈنگ ہے, اس پہ سٹے ہے. ایسے میں الیکشن کمیشن کا یہ جواب دینا, کیا اس کا عدالتی فیصلے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہائی کورٹ کے سارے اختیارات جو ہیں وہ درست ہے کہ وہ اپنا ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ الیکشن کمیشن نے جواب داخل کرایا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہے. اب لاہور ہائی کورٹ میں اگر کیس کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, خط تو انہوں نے ایک رسمی طور پر اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ پارٹی کے, ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں. یہ پورا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی ایک باقاعدہ آرڈر رولنگ جاری کی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی جماعت نہیں رہی, ان کا اس میں وہاں پارٹی کا سلسلہ ختم ہو گیا.
اسی طرح الیکشن کمیشن نے بار بار کہا کہ جب ہم نے سمبل واپس لے لیا، ان کا انٹر پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ابھی تک کیس زیر سماعت ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کی انٹر پارٹی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے کسی عہدیدار کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ پارٹی جو ہے وہ معلق ہوگی، یہ ہوا میں کھڑی ہے، لیکن کو سب سے پہلے تو ان کو توجہ یہ دینی چاہیے تھی کہ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں۔ جو بھی شرائط ہے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 208 کے تحت، اس کے مطابق وہ انتخابات کروائیں تاکہ یہ تمام معاملات ختم ہو جائے، پارٹی کو سمبل بھی واپس مل جائے، رجسٹریشن بھی بحال ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملات کو غور کرنا چاہیے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق گور علی خان جو ہے پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہے اور کوئی عہدیدار نہیں ہے، اور ان کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں، بات درست ہے آپ کی، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک ایم این اے کا تعلق ہے، یہ تو باقاعدہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں یہ باقی ہمارا پاکستان کی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس ٹائم بینچ تھا کہ جناب یہ جو ہے یہ سب آزاد ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر تو ہیں لیکن کسی پارٹی کے نہیں، یہ آزاد ممبر ہیں یہ۔ تو قومی اسمبلی میں جو 80-85 کے لگ بھگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کا بھی انہوں نے معاملہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب جہاں تک خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں ٹھیک ہے، گورنمنٹ چل رہی ہے۔ کس کی وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ وہ کیا حکومت؟ وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن پارٹی کا چیئرمین تو کوئی بھی نہیں رہا نا۔ اب جو باقی سیکرٹری جنرل ہیں وہ سب نامزد ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر چیئرمین نہیں ہے، وہ پارٹی بھی معلق ہے، تو پھر اس خیبر پختونخوا کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سو حکومت کا کیا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جو کے پی میں گورنمنٹ ہے، اس چیف منسٹر کی، ان ایم پی ایس کی، ان وزراء کی، پھر وہ کیا سٹیٹس ہے ان کا اگر پارٹی معلق ہے تو؟ نہیں، تو پارٹی کی گورنمنٹ تو خیر خیبر پختونخوا میں، لیکن بہرحال سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ پارٹی کا نہیں رہے۔ پارٹی کا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق تحریک انصاف کا پارٹی نہیں رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور رجسٹریشن ختم ہو گئی ہے، سمبل ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ان کی گورنمنٹ تو ہے، پارٹی تو برقرار رہے گی۔ پارٹی تو برقرار ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وہ تو رہے گا، بے شک وہ الیکشن کمیشن کے ہاں رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، لیکن پارٹی تو وہ بالکل آزاد ہے، بالکل پارٹی موجود رہے گی۔ لیکن پارٹی کا سیکرٹری جنرل کے بارے میں جو بڑا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ آ گیا الیکشن کمیشن پاکستان کا کہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیئرمین ہی، انہوں نے اپنی قانونی کارروائی کے تحت بات کی ہے، ویسے رسمی طور پر تو وہ سیکرٹری جنرل ہیں، چیئرمین ہے وہ، لیکن قانونی طور پر وہ چیئرمین نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو ایک تجویز بھی سامنے آ رہی ہے، ہم ذرائع سے خبریں سن رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر اگر کوئی عمران خان صاحب کی تصویر لے کر آئے گا تو اس کے خلاف بھی کوئی تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پہ پابندی لگ سکتی ہے پارٹی کے اوپر۔ کیا پارٹی کے اوپر، جب آپ کہہ رہے پارٹی ہے ہی نہیں، فضا میں معلق ہے، تو پھر اس پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ کیا ہوگا، وہ پارٹی پہ پابندی کیسے لگے گی اگر پارٹی نہیں ہے تو؟ یہ بہت آپ نے ایک اندر کی بات کہہ دی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب پارٹی کی رجسٹریشن نہیں ہے، لیکن باہر تو پارٹی رہے گی، پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہو گئی، لیکن بہرحال پارٹی کا تو پاکستان تحریک انصاف تو رہے گی۔ اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ جب ہم پارٹی کو پابندی لگائیں تو پابندی لگانے کی تو مجاز ہے، پابندی تو لگ سکتی ہے، پابندی لگانے کے تو اختیارات، ثوابدیدی، استحقاق سب وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ اگر تحریک انصاف آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابقت نہیں رکھتی اور وہ سیکورٹی رسک ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہے، اسٹیٹ خطرے میں پڑ رہی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کو تو کر سکتے ہیں، پارٹی کو خلاف قانون قرار دے سکتے ہیں، لیکن شرائط بڑی مشکل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت ان کو 15 دن کے اندر اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا پڑے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے تو وہاں لفظ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن 27ویں امینڈمنٹ کے بعد وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جگہ پہ آ گیا پاکستان کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گئی ہے، وہ فیڈرل کورٹ، اب یہ فیڈرل کورٹ پہ جانا پڑے گا اور 15 دن کے اندر اندر جانا پڑے گا، اور وہ 1 مہینے میں وہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اگر انہوں نے وفاقی حکومت کے فیصلے کی توسیع کر دی تو یہ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کالعدم قرار دی جائے گی، لیکن بہرحال اس کا پیچیدہ ہے، بڑا مسئلہ جو ہے، اس کے بارے بڑے اس کے اثرات بڑے گہرے پڑیں گے، اور پورا ملک جو ہے
اس کے اندر ایک انتشار پیدا ہونے کا امکان بھی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر یہ تحریک انصاف کو تحریک خلاف قانون قرار دے دیتے ہیں تو اس کے اثرات اتنے گہرے پڑیں گے کہ سارے پاکستان بھر میں کہیں نہ ایمرجنسی نہ لگانی پڑ جائے. اس لحاظ سے سارے معاملات سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. ہم پاکستان ہمارا ملک کا سیاسی بحران جو پیدا ہو رہا ہے ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایمرجنسی کی طرف جائیں گے تو ممکن ہے یہ جو سسٹم جو ہے لو سے بڑے نالا ہیں یہ سارا سسٹم لپیٹ میں لیا جائے. بہت شکریہ قوت دلشاد صاحب، آپ تو بہت اس سے آگے کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، افراد کا اظہار کر رہے ہیں. جو ہم پارٹی کے بین کے حوالے سے، تحریک انصاف کے اسٹیٹس کے حوالے سے ان سے بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا، امریکی واچ ڈاگ کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. امریکی واچ ڈاگ کی رپورٹ کے مطابق جو طالبان اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اور جو ان کی سیکیورٹی کی پالیسی کی بنیاد ہے وہ امریکی اسلحہ پہ بیسڈ ہے. امریکی واچ ڈاگ ادارے سائگر کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد وہاں چھوڑا گیا تقریباً $7.1 ارب مالیت کا فوجی ساز و سامان اب طالبان کے سیکیورٹی نظام کی بنیاد بن چکا ہے. اقوام متحدہ اور دا واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقات کے مطابق امریکی ساختہ ہتھیار کالعدم تحریک طالبان پاکستان تک بھی پہنچ گئے ہیں، جس سے پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں ضبط کیے گئے کم از کم 63 ہتھیاروں کے سیریل نمبر امریکی سپلائی سے ملتے ہیں اور انہیں پہلے سے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے مقابلے میں زیادہ جدید قرار دیا گیا ہے. 2002 سے 2021 کے درمیان امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144.7 ارب فراہم کیے، مگر ایک مستحکم جمہوری نظام قائم نہ ہو سکا. افغان فورسز کو 96,000 گاڑیاں، 4,27,000 سے زائد ہتھیار، 17,400 نائٹ ویژن آلات اور 160 سے زائد طیارے دیے گئے، جن میں سے زیادہ تر اب طالبان کے قبضے میں ہیں. اقوام متحدہ کی نگرانی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد فراہم کر رہے ہیں، جن میں محفوظ ٹھکانے، اسلحہ رکھنے کے اجازت نامے، نقل و حرکت کی سہولت اور گرفتاری سے تحفظ شامل ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈنمارک کی نمائندہ سانڈرا جینسن نے بتایا کہ طالبان ٹی ٹی پی کو مسلسل اہم اور بھرپور تعاون فراہم کر رہے ہیں. اندازوں کے مطابق ٹی ٹی پی کے تقریباً 6,000 جنگجو افغانستان کے مختلف صوبوں میں موجود ہیں اور القاعدہ کے ساتھ مشترکہ تربیتی مراکز استعمال کرتے ہیں. طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سائگر کسی بھی امریکی فراہم کردہ سامان یا فوجی تنصیبات کا معائنہ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر نظر رکھنا ممکن نہ رہا. رپورٹ کے مطابق 26 سے $29.2 ارب بدعنوانی، ضیاع اور فراڈ کی نظر ہوتے ہیں. اس 20 سالہ جنگ کے دوران ہزاروں افغان شہری اور 2,450 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے. اس کے باوجود امریکہ نے 2021 کے بعد افغانستان کو $3.83 ارب سے زائد انسانی امداد فراہم کی ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق پورا منصوبہ کرپشن، غلط حکمت عملی اور ناقص شراکت داری کے باعث ناکام ہوا اور اس کے اثرات اب خاص طور پر پاکستان سمیت پورے خطے کی سیکیورٹی پر پڑ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.